अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर आपको ये दे दें कि साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कितनी कानूनी गलतियां हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये फैसला कितना गलत था, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और अगर इमरान खान को 180 की स्पीड से जैसा ये केस चलाया गया, अगर अपील सुनी गई तो ये कितने घंटे में उड़ जाएगा। और फिर व्यूअर्स, नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील, आलमी मीडिया इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बात कर रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन कौन होगा और इमरान खान का बल्ला वापस लेने के हवाले से अब क्या हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। और हम आपको ये भी खबर दे दें कि 15 सियासतदान हैं जिन्हें धमकियां मौसूल हो रही हैं। इसके ऊपर सिक्योरिटी का एक इजलास भी बुलाया गया है। क्या फैसले किए गए ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम फैसला व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में वो फैसला जारी कर दिया गया है जिसके आने से पहले ही इसे एक स्याह चैप्टर पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो है वो गर्दाना जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ा दी गई, इसका तफसीली फैसला जो है वो 24 घंटे पहले नहीं दिया गया था। बिलाखिर ये फैसला जो है वो आता है और अब दरवाज़ा खटखटाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आपने फैसला तो जनाब दे दिया, अब इसकी एक मुसद्दका नकल भी दे दें, टेस्टेड कॉपी भी दे दी जाए, ताकि इस फैसले को आपसे बड़ी अदालत में जो है वो चैलेंज किया जाए। अब इस्तदा ये की गई है कि खुसूसी अदालत को तमाम शहादतें, अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नकूल देने का हुक्म दिया जाए। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अपने आप को पता है कैसे एक्सपोज करता है, हमें इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस स्पीड के साथ ना सारे बीरबल कह रहे थे कि जनाब जब फैसले बर वक्त नहीं किए जाते और अदालतें हरकत में नहीं आती तब भी आप तनकीद करते हैं, और अगर एक केस को उसके मंतकी अंजाम पर 180 की स्पीड पर लेकर गए तो इस पर क्या बुराई है। तो फिर पाकिस्तान का अब ये सवाल है, पूरी पाकिस्तान की आवाम का, और वो आवाम जो पाकिस्तान से बाहर बैठी है और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को माइक्रोस्कोप लगाकर अब देख रहे हैं, उनका ये मुतालबा है भाई कि अगर तुमने इस केस को 180 की स्पीड से चलाया ना, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये भी है कि इमरान खान की अपील को भी 180 की ही स्पीड से सुना जाए। व्यूअर्स, आपको बता दें, क्योंकि फैसला हाई कोर्ट गया, वहां से जज अबुल हसनात से सवाल पूछा जाता, इसलिए केस का तफसीली फैसला जारी किया गया। तफसीली फैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले के अहम निकात, दोनों मुजरमान ने खुद साख्ता परेशानियां बताई। अब पाकिस्तान की आवाम का ये सवाल आपसे ज़रूर बनता है कि ये भी कौम को ज़रूर बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि खुद साख्ता परेशानियां बताई, हमदर्दियां लेने की, बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, फिर ट्रायल का हक चलाक मुलजिम को नहीं दिया जाता। सवाल ये है कि इमरान खान क्या अपने घर के किचन के मसाइल या बनीगाला के मुलाजमीन के मसाइल आपके सामने पेश करते रहे, या फिर वो कॉन्स्पिरेसी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, इस मुल्क की सालिमियत पर हमला किया गया, उसका जिक्र इमरान खान ने अपने अदालत में ये जो केस लड़ा वो किया। फिर ये भी कौम को जरूर बता दें कि क्या चलाक जिसे आपने कह दिया वो चलाक था या फिर वो लोग चलाक थे। 2 दिन वकला नहीं आए, गौर कीजिएगा, 2 दिन वकला नहीं आए और इमरान खान से उसका हक के दिफा जो है वो छीन लिया जाता है। एक ही अडाला जेल में 2 कमरे और दोनों कमरों में हक दिफा छीना गया, 2 मुख्तलिफ मुकदमात, लेकिन स्क्रिप्ट एक था कि हक दिफा जो है वो छीन लिया जाए। तो चलाकी इमरान खान की थी, शाह महमूद कुरैशी की थी, या फिर उन लोगों की थी, एक मुकदमे से निकलते हैं खान साहब, दूसरे में धर लिए जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में धर लिए जाते हैं। चलाकी ये थी कि मीडिया को बाहर रखकर आप केस की समाअत करें, या ये चलाकी थी कि इमरान खान ने अपनी कौम का मुकदमा लड़ा और आपने अपनी मर्जी से ये फैसला सुना दिया। अब ना हम बात करेंगे ये जो इसके अंदर लीगल जो हुक्म मौजूद है, और फिर फैसले में लिखा गया कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने अहद की
خلاف ورزی کی جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے اس کو نقصان پہنچا تو اس کی نوعیت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی کوئی دھمکی دی؟ کیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹس متاثر ہوئے؟ کیا پاکستان کو جو مدد کی جاتی رہی کیا اس میں کوئی خلل پڑا؟ اس کا بھی جو سپیکٹرم تھا وہ عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ عدالت نے اور سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچا تو وہ تعلقات کس نوعیت کا نقصان پہنچا، اس کو ضرور ایکسپلین کیا جائے۔ لیکن اس پورے یہ جو جیل کے اندر ایک ساگا ہوا اور گیم آف تھرونز کا ایک چیپٹر ہم نے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ جیل کے اندر دیکھی، اس پورے کیس کے اندر جو نقصان کی نوعیت ہے نہ اس کا ذکر آیا اور نہ ہی اس کو اسٹیبلش کیا گیا اس فیصلے میں کہ کس نوعیت کا نقصان پاکستان کو پہنچا عمران خان کے اس اقدام کے بعد۔ عمران خان کے آپ نے عہد کی بات کی، پاکستان کی عوام یہ بھی آپ سے سوال کرتی ہے کہ بینگ دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا عہد ہے کہ ملک کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ جب سازشیں ہوں گی تو ان کا نام لیا جائے گا، جب سازشیں ہوتی ہے تو ان کو روکا جاتا ہے، جب سازشیں ملک کی جمہوری حکومت کے خلاف ہوگی اور ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کے لیے سازش کی جائے گی تو اسے کسی طرح بھی روکا نہیں جا سکتا۔ تو پاکستان کی عوام کو یہ بھاشن مت دیں کہ ایک چلاک ملزم نے یہ سب کچھ جو ہے کیا۔ جج صاحبان قانون کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر قانون نہیں بلکہ کسی انڈین چینل کا ایک ہم نے سوپ دیکھا اور اس کا ایک ایپیسوڈ اس فیصلے میں ہمیں اس کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آئی، یعنی یہ اسکرپٹ ہے کسی ایک لانگ پلے کا اور ایک انڈین سوپ کا جس کا ذکر ایک فیصلے کی شکل میں پاکستان کی عوام کے سامنے کیا گیا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اب جھوٹ بولا کیسے یہ بھی قوم کو بتائیں کہ وہ کون سے ایویڈنسز تھے ریکارڈ کے اوپر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے تھے۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس سے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن کے دلائل کو اعظم خان کے بیان نے ریکارڈ پر جو دیا مضبوط بنایا تو عمران خان نے اعظم خان کو سچ بولنے پر تھپکی کیوں دی؟ اور جس طرح سے جو ٹائم لائن پیش کی گئی عمران خان کی طرف سے وہی ٹائم لائن اعظم خان کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ اگر وہ کوڈڈ ورڈز جو آج بھی پاکستان میں صرف دفتر خارجہ کو معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں، اور وہ جو سسٹم جو تھا وہ آپ کا اندرونی سسٹم ہے، اگر وہ سسٹم دنیا میں کہیں پر لیک ہوا اور سمجھوتا کیا گیا تو یقیناً اسے بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہیے تھا کہ وہ کاغذ جس کی آپ بات کر رہے ہیں the paper which is in question اس میں کون سے کوڈ ورڈز شامل تھے جو عمران خان نے جلسے میں لہرائے۔ اعظم خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کاغذ میں کیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر عمران خان نے بھی بتایا کہ ہم نے یہ پیغام دینے کے لیے جنرل باجوہ کو یہ کاغذ لہرایا کہ سازشیں نہیں ہوں گی اور ان سازشوں کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا، اس فائدے کو بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم جان سکے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا، وہ پاکستان کے لیے تھا، وہ بنی گھالا کے لیے نہیں تھا، وہ عمران خان کے بچوں کے لیے نہیں تھا۔ آپ پاکستان کی جو زمین ہے اسے استعمال کریں دہشت گردی کے لیے اور اس خطے کا جو امن ہے وہ تباہ کریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جلسے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور ملک کا نہ سوچا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سچ کیا تھا، یہ بھی قوم کو بتا دیا جاتا کہ جناب ایسا کوئی خط آیا ہی نہیں۔ پوری اپوزیشن اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ خط آتا نہیں اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں، تو سچ بھی اس فیصلے میں لکھنا چاہیے تھا۔ 31 مارچ کو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی، اس سے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ اگر امریکہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرے اور دھمکی دے تو کیا پاکستان کا اس کا سفارتی جواب دینا نہیں بنتا؟ اگر یہ بات ایسے نہیں ہے تو جج صاحب پھر ضرور اس بات کو بھی لکھتے کہ یہ جو اسد مجید صاحب ہیں انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ میں نے ڈی مارش کرنے کے لیے کہا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پاکستان کی عوام نے ڈی مارش کی یہ جو کہانی اسد مجید صاحب ہمیں سنا رہے ہیں تو پھر اس کا کون سا ایک اس کہانی کو آپ کہاں پر لے کر جائیں گے؟ اور اگر یہ سچ نہیں ہے
پھر عمران خان نے جھوٹ بولا کہ سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی اور افواج پاکستان کو نشانہ بنایا گیا۔ اعظم خان نے یہ بھی کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی بانی پی ٹی آئی کو بتایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے اعظم خان کی بات کو سنا۔ اب یہ بانی پی ٹی آئی کا لفظ ان فیصلوں میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور تاریخ میں عمران خان کا لفظ آپ مٹانے کی اس طرح کوشش تو کریں گے لیکن یہ نام نہیں مٹے گا۔ اب یہ بھی ایک ظلم ہے کہ فیصلوں میں بانی پی ٹی آئی لکھا جا رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر جلسے پر جو مہم چلائی گئی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر شاہ محمود قریشی نے جلسوں میں سائفر کے معاملے پر لوگوں کو اکسایا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ بھائی بے گناہ ثابت تو تب کیا جائے جب سرکار جناب آپ ابو الحسنات صاحب اگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو حق کے دفاع دیتے، لیکن آپ نے خود اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ چلاک ملزم کو دفاع کا حق نہیں دیا جائے گا۔ وہ اتنا چلاک تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ وہ اتنا چلاک تھا کہ اس نے ملک کا سوچا، اپنا نہیں سوچا۔ وہ اتنا چلاک تھا کہ اس نے اپنے اوپر جتنے بھی مقدمات ہوئے وہ خاموشی سے سہ لیے۔ وہ اتنا چلاک تھا کہ اس پر گولیاں چلتی ہیں لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ اتنا چلاک تھا کہ اس نے پاکستان کی خاطر ڈیل نہیں کی۔ وہ اتنا چلاک تھا جب اسے آپشنز دیے گئے کہ جناب چلے جائیں، اسے کہا نہیں جاؤں گا۔ وہ اتنا چلاک تھا۔ وہ چلاک تھا یا بیوقوف تھا؟ اب اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی، اور آپ کے اس فیصلے کو عدالتیں جج کرے نہ کرے لیکن تاریخ ضرور جج کرے گی۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ سائفر کیس 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا۔ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا۔ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی گئی اس انویسٹیگیشن میں کیا آپ نے جو پروسیجرز تھے ان کو فالو کیا، اور وہ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا اس پورے کیس کے اندر کہ پروسیکیوشن نے صرف یہ کہا کہ نقصان ہوا، نقصان کس نوعیت کا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ کس طرح جو سائفر سسٹم جس کو آپ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچا، یہ نقصان کس نوعیت کا تھا اس کا بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے۔ وزارت خارجہ وزیراعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی۔ اب تک عمران خان نے سائفر واپس نہیں کیا۔ سائفر بہت ہی حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے، ہمیں دھمکیاں دے، اور پھر اگر آپ وہ کتابیں جو بھٹو صاحب کی زندگی کے آخری جو دن تھے، اور جب بھٹو صاحب نے امریکہ کے ساتھ ایک اپنا جو پالیسی تھی اسے کھول کر رکھ دیا، تو پھر کیا کہا گیا جہاز میں بیٹھتے ہوئے ایک امریکی نے، وہ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج فرق صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور عمران خان جس طرح سے اپنی کیمپین انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے رکھا، اب بچے بچے کو معلوم ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا، تو لوگ اکثر یہ سلینگ استعمال کرتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے، لیکن آج امریکہ کروا رہا ہے اور ہمیں اب اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی عوام بولے گی نہیں تو پھر کیا کرے گی؟ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے لیکن وکلائے صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ 27 جنوری کو وکلائے صفائی غیر حاضر تھے، سرکاری وکیل موجود تھا۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک دن اگر وکیل موجود نہ ہو اور اب انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا، تو آپ کسی کا حق دفاع کیا ایک دن کی غیر حاضری سے ختم کر سکتے ہیں؟ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائلیں پھینکی، اس کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور جو دوسری طرف سے غلطیاں کی گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ایک فیصلہ موجود ہے کہ اگر کوئی وکیل کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ کیا آئینی اداروں کی بھی نمائندگی کر سکتا ہے؟ بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا کہ جو پرائیویٹ آئینی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ وکلا کو ہائر نہیں کریں گے۔ یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر ہے۔ کیا آپ نے ایسا کوئی فیصلہ دیا؟ پھر آپ نے اس فیصلے کو دیکھا اور پھر آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ نے ایک شارٹ آرڈر وربلی سنا کر آپ نکل گئے۔ یہ بھی کیا آئین اور قانون کی دھجی نہیں تھی؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ اپیلیٹ ٹربیونلز کو ہے، لیکن وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرائل کورٹ پر منحصر ہے اور لازم ہے کہ وہ فیصلہ لکھے اور ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جائے۔
शाह महमूद कुरैशी ने 342 के बयान दिए लेकिन दस्तखत नहीं किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा से ऐसे रवैये और ताख़ीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। हालांकि शाह महमूद कुरैशी आखिरी वक्त तक चीखते रहे कि मुझे हतमी बयान नहीं देने दिया गया। इसके ऊपर भी ना अब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है क्योंकि जज ने झूठ लिखा है अपने फैसले में। फिर इमरान खान का हाई कोर्ट से रुजू करना, अब इस फैसले को जो दरख्वास्त दे दी गई है कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया, ये इस्तदा है। ट्रायल में मुल्ज़िमान के वकला को इस्तगासा के गवाहान पर जरा नहीं करने दी गई। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 367 की खिलाफ वर्जी करते हुए ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। लिहाजा इस केस में जिस तरह कानून को बालाए ताक रखा गया, ये फ़ैसला पहली और दूसरी समात में उड़ जाएगा। लेकिन ख्याल ये रखना है कि प्रोसीजर्स के ऊपर बात करने के साथ साथ इस फैसले को उड़वाएं कि इस फैसले की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल करे और कि जाओ दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और फिर एक और बात भी, इस फैसले में ना जज साहब ने क्या लिखा, द क्लियरली फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, इट इज एविडेंट द पाकिस्तान हैज फेस्ड सीरियस इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल consequences due to the offences committed by accused Imran Khan, Ahmad Niazi and Shah Mahmud Qureshi, which has weakened Pakistan economy, thus adversely affected the national security. The Pakistan standing at the various international organizations was adversely affected by the offences committed by the accused and has benefited foreign powers. अब मसला पता क्या है इसकी, अगर मेरे से कोई डेफिनेशन पूछे कि जज साहब क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुसी ਵੱਡੇ बदमाश ਨੂੰ यानी अमरीका ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नाराज़ करता, और जब आपने नाराज़ किया बातें करके, डोनाल्ड लू के खिलाफ बातें करके, तो भाई अब वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जो है वो तंग कर रहा है, यानी वो बदमाशी कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम्स हैं उनको तबाह कर रहा है। ईरान के ऊपर भी तो यार इतने सालों से आपकी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन आज भी ईरान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा है। फिर एक और जो बात उन्होंने कही है, एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में थी, मैं उसका भी हवाला दे दूं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कि इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। तहरीक इंसाफ के वकला को बुलाया तो शवाहिद नहीं दे सके कि कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मसला पता है इसमें क्या है कि आपको क्या नज़र नहीं आ रहा था वो वीडियोज़ जब लोग फाइलें छीन कर जा रहे थे, आपने क्या कार्रवाई की उस शख्स के खिलाफ जिसने राजा बिशारत की फ़ाइल छीनी? आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो परवेज़ इलाही की फैमिली से कागजात छीनती है, कागजात नामजदगी छीने गए? क्या कोई कार्रवाई हुई? अंधेर नगरी ना जंगल का कानून, और जंगल का जो राजा है वो कह रहा है कि सबूत फराहम नहीं कर सके आप कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। फिर वो कार्रवाइयाँ यानी पुलिस वीडियोज़ मौजूद हैं, इससे बड़े शवाहिद क्या होंगे कि एक जलसे का कन्वेंशन का एहतमाम किया जाता है तो कुर्सियाँ इकट्ठी करने वाले कौन होते हैं? सादा कपड़ों में लोग नहीं थे, पुलिस वाले कुर्सियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन जो है व्यूअर्स होने जा रहे हैं। और मैं आपको ना अगली खबर ये दे देता हूं कि ये आलमी मीडिया जो है ना अब वो कप्तान के हक में किस तरह बोल रहा है। द गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा गया है जी, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं यानी मुक्तदरा इमरान खान को पावर कॉरिडोर से बाहर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि क्या ये आर्टिकल भी किसी को पैसे देकर लिखवाया गया या फिर उन पैट्रन्स का जिक्र किया जा रहा है जो पिछले 75 बरसों से पाकिस्तान के अंदर हमने देखे, हमारे बड़ों ने देखे, उनके बड़ों ने देखे, और अब वो किताबों का हिस्सा है, पाकिस्तान की सियासी कल्चर का हिस्सा है। और आप इस को डिनाई क्यों करेंगे? क्योंकि दुनिया बोल रही है, कोशिश करके देख लें। क्योंकि आर्टिकल के अंदर डील का जिक्र किया गया है कि इमरान खान के बाद अब नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है। इस डील के बाद नवाज शरीफ के इक़्तिदार के रास्ते बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, वो ना इमरान खान के बारे में भी ये लिख रहे हैं कि डील की है, लेकिन जो पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है इसका उन्होंने बरमला इजहार किया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले क्रैक डाउन का जो है वो हमने पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर इसका मुशाहिदा किया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक तमतमाद, हॉर्स ट्रेडिंग, लॉन्ग मार्च, 9 मई के बाद पार्टी तोड़ना, पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करना और फिर पीटीआई से बल्ला छीन लेना, ये सब चीख चीख कर बता रहा है कि डील तो है और डील हुई है और इसीलिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए। अदरवाइज जनाब कोई दूसरी सूरत हमें नज़र नहीं आती। और गार्डियन अखबार ने अब ये मामला इंटरनेशनली उठा दिया है।
تو ٹھیک ہے جناب، ان کو بھی سو کریں اور ان کو بھی عدالت لے کر جائیں اور کہیں کہ دسو کتنے اسی کام کیتا ہے. دس از واٹ دا کلچر آف پاکستان. اس پہ کوئی بات کرے نہ کرے، اس کو پرسونیفائی کرے نہ کرے، بٹ دس از ریٹن آن دا وال فار دا لاسٹ 75 ایئرس وٹ دی اسٹیبلشمنٹ از پلئنگ رول ان دا پالیٹکس آف پاکستان. اور ہمارے سے بہتر تو نواز شریف صاحب یہ خود جانتے ہیں، جنرل جیلانی سے لے کر پھر جنرل ضیاء، پھر باقی لوگ، اور پھر پیار محبت، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی بیانیاں، پھر ڈیلز، اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں اب عالمی سطح پر ان پیٹرنز کی بنیاد پر لوگ اپنے تجزیے اور آواز عمران خان کے حق میں بلند کر رہے ہیں. اب میں آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں، میں نا جلدی آج خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تجزیہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا دے رہا ہوں، اور جو اس وقت ہماری اسیسمنٹ ہے اس نظام کے حوالے سے. اب ویورز، خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلا جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کون ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کپتان نے بلہ الیکشن کمیشن سے واپس لینے کے حوالے سے جو پہلا کام یہ کیا، میں آپ کو کل سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری بروز سوموار منعقد کروائے جائیں گے. تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤوف حسن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا. پولنگ کیسے ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رجسٹرڈ ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں پاکستان بھر میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکیں گے. آپ کو یہ اعتراض تھا کہ مقامات آپ نے اس کا پرچار کیوں نہیں کیا، یعنی تشہیر کیوں نہیں کی گئی، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کیا. یہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ پورے پاکستان میں، اب سے پشاور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. پھر آپ کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ تمام یہ جو 14 آپ کے نگینے ہیں، جنہوں نے ہیرے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کو چلانا چاہتے ہیں اور اصل لوگوں کے حوالے کیا جائے، اب انہیں بھی موقع مل جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے یا نہیں تھے. اس کا بھی حل نکال لیا گیا. رابطہ ایپ ہے جی، جو الیکشن کمیشن جس انٹر پارٹی جو ہیں الیکشن اس کے اوپر اب کروائے جائیں گے، اور اس کے اوپر پہلے بھی سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ یہ ہماری ایپ ہے، اس میں ممبران موجود ہیں. اچھا، اب انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینلز کی تفصیل تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ اور رابطہ اپلیکیشن پر دستیاب ہوگی. پولنگ کا وقت 5 فروری بروز پیر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا. الیکشن کے مقامات اور ایپلیٹ ٹرائبونل کی تاریخ کا اعلان 1 فروری 2024 کو کیا جائے گا. اور اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، الیکشن کمیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی جماعت تیسری بار انتخابات جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے. انہوں نے پہلے کروائے، اسے نہیں مانا، جس پہ بیرسٹر گوہر کہتے رہے کہ ہمیں کنفرمیشن دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے. پھر چلاکی انہوں نے کھیلی. چلاک تو یہ لوگ ہیں، چلاک تو جنگل کا راجا ہے جو کیا کر رہا ہے. پھر چلاکی تو ان لوگوں نے کی. آپ نے کہا جی عمران خان نے چلاکی کر دی. پھر دوسری طرف تیسری دفعہ آپ نے انتخابات کرائے، آپ نے نہیں مانے. اب تیسری دفعہ انتخابات جو ہے ہونے جا رہے ہیں. ویورز، کاغذات نامزدگی 1 سے 2 فروری 2024 تک تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 2 فروری 2024 کی رات 10 بجے تک ہوگی. امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹس اور ڈیجیٹل طریقے سے بذریعہ ای میل بھی جمع کروا سکتے ہیں. اور الیکشن کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 3 فروری 2024 کو ہوگا. اب ہوگا کیا کہ انہوں نے، یعنی کہ جو اکبر اس بابر اور باقی لوگ ہیں، انہوں نے ہلہ بولنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب ہم بھی ممبر ہیں. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ ممبر نہیں ہیں اور آپ کی جو ممبرشپ تھی وہ 2011 میں ختم ہو گئی. تو اب یہاں سے اصل کہانی جو ہے وہ شروع ہوگی. ویورز، شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں اعتراضات جمع کروانے کا وقت 3 فروری 2024 رات 10 بجے تک ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام فائنل پینلز کی فہرستیں 4 فروری کی شام 4 بجے ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی. اور اب جن کو اعتراض تھا نا کہ کہاں ہیں دکھا دیں، تو اب ان کے سامنے ایک پلندہ موجود ہوگا کاغذات کا. اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں گیا تو یقیناً یہ معاملہ بھی اڑ جائے گا. اب بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے جب یہ دوبارہ نظر ثانی اپیل میں جائیں گے تو یقیناً اسے نتھی کیا جائے گا. یہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. لیکن ایک طریقہ کار اور بھی ہے کہ آپ
ان انتخابات کو الیکشن کمیشن میں نتائج جمع کروائیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ نشان آپ کو نہ دیں تو پھر آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. نظر ثانی اپیل میں بھی آپ جا سکتے ہیں، یعنی اسی اپیل کے اندر کہیں کہ ہم نے کروا لی ہے لہٰذا اب اس کو مانا جائے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ نئے سرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر باقی کورٹس کے اندر یہ کیس چلے گا، یعنی دونوں صورتیں موجود ہیں. اب انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ 6 فروری 2024 بروز منگل کو کیا جائے گا. اور اس وقت الیکشن کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تحریک انصاف جی اس وقت مکمل تیاری کے ساتھ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے جا رہی ہے. تمام کام شفافیت کے ساتھ پہلے بھی ہوئے، لیکن اب اس کے باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم کتنی دفعہ انکار کرو گے ہم دوبارہ کروا لیں گے. اب یہ اس کے پیچھے منطق ہے. اب اگر الیکشن کمیشن مزید کوئی بہانہ نہ بنائے تو پارٹی کا نشان بحال ہو سکتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ایک بار پھر پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی. اگر آنے والے کچھ دن میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال ہو گیا تو قانون کے مطابق پی ٹی آئی کے سارے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے اور مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں کھڑی کرے گا اور معاملات پھر سے الیکشن کمیشن ہی جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ کہیں گے جی کہ ہم نہیں مانتے، آپ نے کن کو کروایا، پھر یہ معاملہ ڈیلے ہوگا اور اتنی دیر میں پارلیمنٹ جو بن چکی ہوگی اور آپ دیکھیں گے انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ الیکشن کروانے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں پہ یہ معاملہ لے کر جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے. وہاں پر بھی ایک صورت موجود ہے کہ اگر کسی نے اس راستہ اس پورے یہ جو اس وقت کام ہونے جا رہا ہے اس کا راستہ اگر روکنا ہے انٹر پارٹی الیکشن کا، تو عدالت پھر یہ بھی کہہ سکتی ہے نا اگر کسی نے آپ کو ریلیف نہ دینا ہو کہ جناب اب تو معاملہ چونکہ نئے الیکشن ہو گئے ہیں تو آپ جائیں الیکشن کمیشن اور پھر ان سے بات کریں اور وہ درخواست جو ہے وہ لٹکا دیں گے. یعنی سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آئینی معاملہ ہے، آئینی اداروں کی حدود میں ہم ٹانگ نہیں اڑا سکتے، تو الیکشن دوبارہ کروانے کے بعد جو معاملات ہیں آپ الیکشن کمیشن میں لے کر جائیں، پھر ہم معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے اگر آپ کو نشان جو ہے وہ نہ ملا. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سیکیورٹی کی بنیاد پر 15 سیاستدانوں کو دھمکی دی گئی ہے اور ان سب کا تعلق کے پی کے سے ہے اور 15 شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں موصول ہوئی. محسن داور نون لیگ کے سابق ایم این اے امیر مقام کو شدت پسندوں کی طرف سے دھمکیاں موصول ہوئی ہیں اور پنجاب میں 2 درجن کے قریب سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس بھی دیے گئے ہیں. بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں دھماکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد دھماکوں کا نوٹس لیا. اب اس کے اوپر قمر دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جو انتخابات ہیں انہیں ملتوی کر دیا جائے اور دیکھا جائے گا کہ انتخابی شیڈیول جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو پورے ملک میں انتخابات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے جو عام تعطیل ہوگی اس دن جب پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے سوال ضرور بھیجیے گا اور ضرور ٹیگ کر کے لوگوں سے پوچھیں کہ اگر عمران خان کو جلد سزا دی جا سکتی ہے تو پھر اس کی اپیل بھی جلد سنی جائے اور عامر فاروق صاحب ایک بار پھر فیصلے پر بیٹھ جائیں گے اور فیصلہ اور درخواست جو ہے وہ نہیں لگائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.